अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम दो मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि टर्की, जिसको आजकल तुर्किया भी कहा जाता है, उसमें म्यूनसिपल इंतखाबात हुए और उन म्यूनसिपल जो यहाँ पे लोकल बॉडीज़ की जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, जो कि यूनियन सतह पे होते हैं, टाउन सतह पे होते हैं और म्यूनसिपल सतह पे होते हैं, और उससे आम तौर पे किसी भी पार्टी की पॉपुलैरिटी का नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जो पॉपुलैरिटी है उसका अंदाज़ा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से टर्की में इंतखाबात हुए हैं और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने 55.5% वोट लेके हुक्मरान जमात जिसकी क़यादत तैयब एर्दोगान कर रहे हैं उनको शिकस्त दे दी है। तैयब एर्दोगान की पार्टी ने 27% वोट हासिल किए हैं और उस सारे सूरत हाल में एक उम्मीद होके चली थी और चली है कि इस तब्दीली के नतीजे में, इस वोट के इस्तेमाल के नतीजे में टर्की के अंदर लंबे अरसे से जो जबर, जुल्म, अपोजिशन को दबाना, इंसानी हुकूक की पामाली और जमहूरी अक़दार के ख़ात्मे का जो दौर है उसका अख्ताम होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो हुक्मरान जमात है और हुकूमत जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और इस वजह से टर्की के कई शहरों में एहतजाज हुए और इस एहतजाज को कुचलने के लिए जो हुक्मरान जमात है तैयब एर्दोगान की, उसने अंधाधुंध प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग की है और उनको डिस्पर्स करने, मुंतशिर करने की कोशिश की है और साथ में मिलिट्री जो ट्रूप्स, अपना जत्थे हैं और ट्रूप्स हैं, वो मुख्तलिफ शहरों में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब आगे इसके क्या नताइज आएंगे या किस तरह जो है ना वो सिचुएशन आगे बढ़ेगी, वो तो अगले वक्तों की बात है। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो बहुत अहम है कि ये जो राइट विंग का ट्रम्प से लेके, मोदी से लेके, इमरान खान से लेके और जो आपके तैयब एर्दोगान तक का एक पूरी जो एक मुख्तलिफ अहम ममालिक के अंदर जो ये उभार है, उस पे किसी दिन में मैं बात करूँगा कि उसके जो सोशो इकनॉमिक जो असबाब हैं वो क्या हैं, उस पे हम अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है इस वक्त, और वो चीज़ ये है कि जनाब ये भी आदतन पाकिस्तान के एक रहनुमा की तरह इस्लामी टच देने के बड़े आदी हैं और वो टर्किश मुआशरा जो कमाल अतातुर्क की लेगेसी के साथ एक सोशल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज़ को मतलब जो है जिसकी हिमायत करते थे या हिमायत करते हैं, तो उस सारी आइडियोलॉजी को रिप्रेस करने के लिए इस्लाम एक टच के साथ वहाँ की सोसाइटी के अंदर बड़ी गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की और एक कदम पसंदी को दोबारा जो है अपने सियासी बुनियादों को वसअत देने के लिए उसको इस्तेमाल किया और उसको एक्सप्लॉइट किया। और एक जो
टर्किश معاشرہ ہے اس کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ دراصل ایک اسلامک جو ہے وہ آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنے والے لیڈر ہیں، اور ٹرکی ایک مسلم ملک ہے، لہذا اس میں جو ہے نا وہ اسلامک جو ویلیوز ہیں اس کو جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ٹرکش معاشرے کو اور اس کی جو نفسیات ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی اس طرح سے کوشش کی، لیکن ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ، نائٹ کلب پبس کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ، اس طرح کے کسی بھی چیز پہ کوئی وہاں پہ پابندی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے اگست 2022 میں اسرائیل کے ساتھ، جس کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ مسلم دشمن جو ہے نا وہ ایک ریاست سمجھی جاتی ہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے، گو کہ اس سے پہلے بھی بیک ڈور جو ڈپلومیسی اور سفارتکاری چل رہی تھی، لیکن انہوں نے پبلکلی جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا کہ جی ایک دوسرے کے ممالک میں سفیر بھیجے جائیں گے۔ اب یہ ایک طرف تو اسلامی ٹچ ہے، دوسری طرف اس کا یہ چہرہ ہے، تو یہ بہروپیے جو ہے نا دنیا بھر کے سیاست میں موجود رہتے ہیں، جو مختلف طریقوں سے اپنی جو ہے وہ معاشرے کو کنفیوز کر کے اپنے لیے سیاسی حمایت حاصل کرتے ہیں۔ تو طیب اردغان جو ہے اس میں اس کی یہ اس میں بڑی اسپیشلسٹی ہے اس کی اس معاملے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیڈروں سے زیادہ وہ مطلب تجربے کار ہیں اس معاملے میں۔ وہ اگر کوئی اس طرح کا ٹچ بھی دیتے ہیں تو اس کے اندر بڑی نفاست ہوتی ہے، بڑی ادھر تو ٹچ بھی عجیب و غریب طریقے سے دیتے ہیں اسلامک، بلکہ اسٹیجوں پہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اسلامی ٹچ دینا۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہو، لیکن لگتا ہے کہ ترکی کے عوام جو ہے، ترکیہ کے عوام اپنے جو سیاسی اور جمہوری اور جو انسانی حقوق ہیں اس کی بحالی کے لیے جو ہے نا وہ اور آگے بڑھیں گے، اور امکان ہے کہ اگر جبر اور تشدد کے ذریعے یا نتائج نہ ماننے کے ذریعے سے اگر ان کو روک دیا گیا تو آنے والے دنوں میں جو ہے یقیناً جو ہے نئے جو نیشنل الیکشنز ہوں گے اس کے اندر ایک طیب اردگان کو بڑا سیٹ بیک ملے گا، اور یہ جو اس کی جو سرگرمیاں ہیں اس وقت جو ہے فوج کے ذریعے سے احتجاجوں کو کچلنے کا، وہ اس کے نقصان میں جائے گا، فائدے میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا نقطہ ہے کہ جناب 2 دن پہلے، آج سے 2 دن پہلے، اسرائیل کے طیاروں نے دمشق میں جو ہے وہ ایرانین سفارت خانے پہ ایئر اٹیک کیا، اور اس اسٹرائک کے نتیجے میں ایران کے 3 اہم ترین جنرل شہید ہو گئے۔ اب اس میں جنرل زاہدی ہیں، جنرل حسین امین الہی ہیں، اور جنرل محمد ہادی ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایرانین جو ملٹری جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے جنرل سلیمانی کے بعد سب سے اہم لوگ تھے۔ جنرل سلیمانی آپ کو یاد ہے کہ چند سال پہلے، شاید 1 سال پہلے جو ہے وہ یو ایس ملٹری کے جو ایئر فورس ہے اس نے ان کو بغداد میں جو ہے نا اٹیک کیا تھا، اور جس میں اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی ایران نے مطلب شدید نتائج کی دھمکی دی تھی، اور ابھی حماس اور جو اسرائیل ہے اس کی جو جنگ تھی، اس جنگ کے پہلے دنوں میں ایران نے اسرائیل کو بہت تھریٹ کیا تھا، اور ایک عام تاثر پیدا ہو گیا تھا پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک میں کہ ایران جو ہے وہ اپنا جو فزیکل انٹرونشن ہے وہ اسرائیل کے اندر کرے گا، اور اسرائیل کو ٹارگٹ کرے گا، اور حماس کی فزیکل یعنی ملٹری جو ہے وہ سطح پہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گا۔ لیکن
وہ اس طریقے سے صرف دھمکی ہی ثابت ہوئی، اس کا کوئی پریکٹیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جو کہ ابھی تک رپورٹ ہوئی ہو۔ لیکن اسرائیل جو ہے یہ اٹیک کر کے اصل میں جو ہے وہ جو ہے وہ ایک تو ایران کو میسج دینا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ مطلب جو ہے نا یہ جو آپ کی دھمکیاں ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور دوسرا دنیا کو یہ میسج تھا کہ ہم نہ یو این او کو مانتے ہیں، نہ یو این او کے کسی ریزولوشن کو مانتے ہیں، اور اسرائیل ایک ایسی روگ اسٹیٹ کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ غیر ذمہ دار ریاست ہے کہ وہ ایک نیوکلیر پاور بھی ہے، تو کسی وقت کچھ بھی دنیا کے لیے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ اور اس کے جو اسرائیلی رویے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو ایک فلسطین کے لیے ہمدردیاں پیدا کی، یہ جو روایتی سپورٹر ہے اسرائیل کا امریکہ، اس نے بھی اس جنگ بندی کے جو ریزولیشن ہے اس پہ مطلب اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس سے آپ یہ محسوس کریں کہ دنیا میں جو ہے جو اسرائیل کے خلاف ایک نفرت اور اسرائیل کے خلاف ایک جو ہے وہ رہنما کس طرح سے بن رہا ہے کہ ان کا جو مضبوط اور ہمیشہ کا جو اتحادی ہے اس نے بھی جو ہے وہ ایبسٹین کیا، ووٹ نہیں دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہر سی بات ہے آگے فلسطین کی جو ریاست ہے اس کی جو ریکگنیشن ہے، جو اس کی تشکیل ہے، اس کی عالمی برادری میں جو ریکگنیشن ہے اس کے امکانات کو بڑھائے گی۔ لیکن ایک چیز ضرور سمجھنا چاہیے کہ جو ہے وہ فلسطین میں فلسطینی محنت کشوں، فلسطینی عوام، چاہے فلسطین کے اندر وہ عیسائی عوام ہے جو فلسطینی ہیں، جو عرب ہیں ان کے، اور جو سیکولر فلسطینی ہیں، جو عرب نیشنلسٹ فلسطینی ہیں، جو ریولیوشنری فلسطینی ہیں، ان کو اسرٹ کرنا ہوگا۔ انہی کے جو یکجہتی ہے، انہی کی جو اکٹھ ہے، ان کی اسرٹیشن ہے فلسطین کے جو سیاست اور ریاست کے اندر ہے۔ اپنا جو ہے جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر پائیدار امن کی ضمانت دے سکتا ہے۔ ادروائز اگر جو ہے نا وہ کنزرویٹو فورسز اور ریئیکشنری فورسز، رجعتی فورسز کے ذریعے سے اگر یہ سب کچھ کیا گیا تو یہ پھر جو علاقائی امن ہے اس کا حصول ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی ریاست اور جو دوسری بھی اگر اس طرح کی ریاست وجود میں آئی تو ان کے لیے یہ اپنی بقا کے لیے ایک ٹینشن، مستقل ٹینشن قائم رکھنا ضروری ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ جو ڈیموکریٹک پروگریسو عرب نیشنلسٹ فورسز فلسطین کے اندر ہیں وہ زیادہ اسرٹ کریں۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔